अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी सब ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बहुत गौर से सुनने वाली क्लास है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था सूरह यूसुफ जो है, हर आया में इतने ज़बरदस्त सबक हैं कि जब हम वैसे पढ़ते हैं तो एक किस्से की तरह लगता है कि अच्छा ये हुआ था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये किया। लेकिन जब हम उसको खोल के पढ़ते हैं, जब उसका फ़हम अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं और फिर तदब्बर करते हैं, तो इतनी खूबसूरत सबक मिलते हैं कि एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसमें क्या समझा रहे हैं। अब देखिए, लास्ट दफ़ा हमने जो आया कंप्लीट नहीं हुई थी, हम नज़र के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि नज़र लगना किसको कहते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हमें क्या अहकामात दिए हैं। और फिर नज़र के बारे में हमने देखा था कि दोनों तरफ से अगर मेरी नज़र किसी को लगती है तो मेरा उसमें क्या कसूर है और मुझे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। अगर किसी की नज़र मुझे लगती है तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी दुआएं पढ़नी है, वो सारा हमने लास्ट टाइम देखा था। आज की क्लास में अब देखें कि हम देखेंगे कि असबाब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हमें, जो कुरान से हमको समझ आती है कि असबाब हमने इस दुनिया में रहते हुए मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी जितनी हमें ताकत है, हमने अपने असबाब जो है वो मुकम्मल करने हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला पर पूरा तवक्कुल करना है। ये दो चीज़ें। एंड तीसरी चीज़ जो है कि हमने असबाब भी कर लिए, तवक्कुल भी कर लिया, फिर भी वो चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे हम चाहते थे, तो फिर तीसरी चीज़ क्या होगी? वो हमारी तकदीर होगी और उस पे राज़ी होना ही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए कि इस सूरा में हम दूसरे नबियों के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि उनके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स थी जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का हमने बहुत पढ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे आग में फेंक दिया, उनके सब्र का, उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म कैसे वो मानते थे। एक बात उनको ख्वाब में नज़र आती है तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमने डिफरेंट पैगंबर जो थे, जितने रसूल थे, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन हज़रत यूसुफ के किस्से में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पे जो वक्त आ रहा था, जो मुश्किल आ रहा था, ये उनकी अपनी औलाद से था। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझना, क्योंकि आप देखिए मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उनकी किरदार क्या था, और जो दो मतलब जो छोटे वाले भाई थे, जो सुतेले भाई थे, उनके साथ उनका रवैया क्यों ऐसे हो जाता था, हसद क्यों पैदा होता है, और हसद अगर होता है तो वो किस गहराई तक, कितनी निचाई तक बंदे को ले जाता है। और फिर उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी तो वो औलाद थी। तो हम कई दफ़ा ये होता है ना कि हमारे जहन में भी ये आता है कि वो तो नबी थे, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब, और इधर हज़रत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं, और फिर इतनी मुश्किलें कि आप देखिए कहाँ कुएं में फेंकना, वहाँ से निकलना तो मिस्र के बाज़ार में बिकना, वहाँ से फिर जाके जिसके घर में जा रहे हैं वो औरत का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो कैद में चले जाना, और फिर जाके आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी उनको अरूज दिया। हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही इस इंशाल्लाह आज की क्लास में हमने सीखना है कि किस तरह से हमने तवक्कुल करना है और किस लेवल का तवक्कुल करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इस सारे किस्से को इल्म वालों के साथ बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, जिसकी वजह से वो सब्र कर सके। वो इल्म की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो कैसे फिर अरूज पे पहुँचे और कैसे उनके बच्चे कामयाब हुए दुनिया में। तो आज इंशाल्लाह हम यही देखेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हदीस से और देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या सबक मिलता है। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिफरेंट हदीस में पढ़ा है और सुना भी है, और हम करते भी हैं कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, फिर फूक फूक करके जहाँ तक हमारा हाथ जाता है हम उसको फेरते हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम सारे करते होंगे। अब ये सही मुस्लिम की हदीस थी, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो मुस्लिम एंड बुखारी में है, और सही बुखारी की है 6320 और मुस्लिम की हदीस है 2714 कि वह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا احدکم کہ جب تم میں سے کوئی ایک الی فراشہ اپنے بستر پر قرار پکڑتا ہے، کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر جاتے ہیں نا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، تو اپنے بستر کو تہمت کے کنارے کے ساتھ، جیسے ہم خواتین ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس دوپٹہ ہے یا پھر کوئی بھی کپڑا لے کے تو آپ بستر کو جھاڑ لیں، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ بستر بچھا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اوپر سے چھپکلی گر سکتی ہے، رائٹ، یا پھر مکڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی، کئی دفعہ مکڑی جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت بری والی ہوتی ہیں، یا کوئی چونٹی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو بستر پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، رائٹ۔ تو نمبر 1 یہ کہ آپ بستر جھاڑ کے پھر اپنے بستر پر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لگا دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت تھی تو میں نے یہ کیا کہ بسمک ربی، کہ آپ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیری ہی مرضی سے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا، مطلب میں صبح اٹھوں گا۔ اور ان امسکتا نفسی، اگر تو نے میری جان کو، میری روح کو اپنے پاس رکھ لیا، ان امسکتا، اگر تو نے قبض کر لیا نفسی میری روح کو، فرحمہا، تو اے اللہ اس پہ رحم کرنا۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ سوئے بندہ فوت ہو گیا، کبھی موقع ہی نہیں ملتا بندے کو کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، یا آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توبہ استغفار کر لے یا کچھ کہہ دے۔ تو دیکھیں سونے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ ان امسکتا نفسی فرحمہا، اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روک لیا اپنے پاس تو اس پہ رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا، میں صبح اٹھ گیا، فَحْفَظْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا۔ کتنی مکمل دعا ہے نا۔ اور حفاظت بھی کیسی مانگتے ہیں کہ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ ایسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا جب میں سو کے اٹھوں نا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نیک بندوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز پہ بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان پہ کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، یا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لینا۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیاری دعا ہے، تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی دعا جیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اچھا، اکثر میں آپ کی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پلیز جو دعا کر رہی ہیں وہ ہمیں پوسٹ کر دیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹی ویڈیو بنا دوں گی۔ اور آپ میں سے یوزلی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دعا ہوتی ہے، اگر ہے تو آپ پلیز پوسٹ کر دیں ساتھ، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ۔ میں ساتھ ساتھ نام دیکھ رہی ہوں میرے کون سے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نام یاد رہتے ہیں۔ بس جی ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جی سورہ یوسف، جس کی ہم کریں گے آیت نمبر 68 انشاءاللہ۔ 68 سے پہلے جو 67 آیا کہ آدھا پارٹ رہ گیا تھا، اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، کہ نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، کہ ایک دروازے سے، وادخلوا من باب متفرقہ، تو ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر دی تھی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وما اغنی عنکم، اور نہیں میں بچا سکتا، عنکم تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں یا اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے نا وہ تو اللہ ہی کا چلے گا۔
اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی پیاری دعا سکھائی تھی کہ حکم جو ہے نا، فیصلہ یہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ، وہ ہو کے رہنے والا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا چوائس ہے۔ اگر تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوگا تو پھر ہو گیا۔ تو اس سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو تقدیر سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اپنے دائیں بائیں کسی حال میں بھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ دیکھیے کہ عادت بنا لیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا پھر آپ وہ پڑھ لیتے کوئی بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنی دعا جو بھی آپ کی حاجت ہوتی ہے، جو اس دن میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے آپ وہ مانگے، لیکن اس کے بعد پھر سے آپ اپنا ورد سٹارٹ کر دیں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم گھر میں صفائی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جاب پہ بھی اگر کتنے بھی مصروف ہیں، لیکن زبان تو ہماری خالی رہتی ہے نا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جو دعا ہے نا وہ تقدیر سے بھی لڑ لیتی ہے، وہ ہر چیز میں ہمارے کام آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو یہ غور کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات ہے نا ان میں ہم تھوڑا سا کمی کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا نماز کے بعد 33 ٹائمز ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ کر لیا تھا، تو بس اس کے بعد اٹھے تو کچھ بھی کر لیا، لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو انسان ہوتا ہے نا اس کا مقام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج پڑھیں گے ہم درجات کے بارے میں بھی۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی تھی، اللہم انی امتک و بنتو امتک و بنتو عبدک، یہ اصل میں دعا جو ہے نا وہ ہے اللہم انی عبدک، لیکن کیونکہ عورت کے لیے ہوتی ہے تو میں نے امتو عبدو سے امتو کا کر دیا ہے اس کو۔ تو اے اللہ، دیکھیں کتنا ایسا لگتا ہے کہ سبمیشن کی انتہا نہیں ہو جاتی ہے کہ اللہ میں تیری بندی، میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، مطلب پوری طرح سے ایسے حاضر ہو کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر وہ کہتے ہیں ناصیاتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے نا، پیشانی یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، سوچ ساری یہاں پہ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فیہا حکمک، یا اللہ میرے بارے میں جو تیرا حکم ہے نا وہ جاری ہے، عدل فیہا قضاؤک، کو میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسألک بکل اسم ھو لک، دیکھیے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یا حیو یا قیوم کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ اس میں اعظم میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ دیکھیں اتنا پیارا کہ اسألک بکل اسم ھو لک، کہ جتنے تیرے نام ہیں مجھے نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا تو علم ہی اتنا محدود ہے کہ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ تیرے یہ نام ہے، جتنے تیرے نام تو نے اپنی صفات اپنے لیے رکھی ہیں ان کے ذریعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے دعا مانگتی ہوں۔ اور پھر آگے یہ دعا بہت پیاری ہے انشاءاللہ، یہ بھی میں آپ کو چھوٹی والی میں کر دوں گی کیونکہ کلاس میں وہ پھر ابھی اتنا ہی تھا کہ ان الحکم الا اللہ، کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا پارٹ آپ کو سنایا ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، تو جو توکل کرنے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ اور توکل کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی پیاری یہ آیا ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ توکل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر توکل کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ پہ توکل اور ہم نے کس پہ کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس
کر دیے، وہ کر دے گا کام۔ ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے، تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے، اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں سوری۔ یہ ہے توکل اللہ پہ، اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا اپنے کام پورا کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں، ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا، تم سوچو گے کہ باپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے ان کے باپ نے ان کو کہا تھا، وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ مَا کَانَا، کہ نہ تھا کہ یُغْنِی کام آتا، انہم انہیں، من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ، یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویشچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی۔ اس طرح کے کویشچنس ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے، ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواں ڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی، فی نفسی، جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا، جو ان کے بچوں نے پوری کر لی، اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وما کان یغنی عنہم من اللہ شیء۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، رائٹ، پہلے
اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا، کون؟ یعقوب علیہ السلام، لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی اسباب کر لو تو اسباب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اسباب کر لیے، بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز غور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے، پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچیں گے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا؟ تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے، برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے، اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اکثر ہمارے ذہن میں نا جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں تو بہت ہی، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا، لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ایک طرف پروٹیکشن ہے لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے، رائٹ؟ تو ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایک ایک چیز کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ تمہیں تکلیف دے گی، یہ چیز تمہیں تکلیف دے گی۔ کچھ ہی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بیسیکلی ہمارے نفس کی جو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی اس جگہ پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے حق مارو گے، حق مارنا کیا ہے کہ اگر کسی کے، دیکھو ہمارے بہن بھائی، اب یہاں تو سارے بھائیوں کا قصہ ہو رہا ہے نا، جو سگے بھائی ہیں اور جو ستیلے بھائی ہیں، بیسیکلی تو باپ تو ایک ہی ہے، اور وہاں پہ جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب کیا کنویں میں پھینک دیا؟ اب یہاں پہ نظر کی انہوں نے تو کر لیا، پروٹیکشن کر لی، ان پہ کوئی پرابلم نہیں آئی، لیکن وہ جو چیز کی تھی وہ سامنے بھی آنی تھی نا، تو وہ چیز ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس اینگل سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ گزارنے کی عقل آ جائے، ہمیں وہ فہم عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کی تفسیر نا شاہ عبد القادر جیلانی جو ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے۔ میں نے جب ان کی تفسیر پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ میں وہی آپ کے سامنے رکھوں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا تھا اسی طرح سے وہ بچے داخل ہوئے، اگرچہ ٹو نہ لگی، مطلب یہ کہ ان پہ نظر کے برے اثرات نہ پڑے، لیکن تقدیر اور طرف سے آ گئی، اللہ اکبر، اور تقدیر اور طرف سے آ گئی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اور علم کیا مطلب اس کا کیا ریلیشن تھا اس بات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ علم والے جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اسباب کا بھی بچاؤ، اسباب سے بھی بچاؤ اپنا کرتے ہیں۔ اچھا، اسباب کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ اب یہ بڑے غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ اسباب آپ نے کیے، اس کے باوجود اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پر صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق کر لیا تھا، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بے علم جو ہے نا، جو بے دین ہے، بے علم ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔ مطلب کیا کہ اب اگر فار ایگزامپل اکثر آپ دیکھیں ایسے ہمارا ہوتا ہے حال کہ اسباب تو ہم نے پورے کر لیے،
رائٹ، وہ ساری چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے کر لی، لیکن اللہ پہ توکل جو تھا نا وہ نہیں کیا. اب وہ اسباب پہ توکل کر لیا. جیسے فار ایگزامپل ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم دوائی کھاتے ہیں، تو ہمارا پورا توکل کس کے اوپر؟ دوائی کھائی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں، یہ دوائی میں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. اس سے اگلی سوچ جو ہے نا کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ دوائی تبھی میرے اوپر کام کرے گی جب میرے اللہ اس میں شفا ڈال دیں گے، ادروائز یہ دوائی نہیں کام کر سکتی. تو یہ تھاٹ کریٹ کرنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب جو میں مکمل کر رہی ہوں، تو پھر میں نے توکل بھی اللہ پہ کرنا ہے. تو بے عقل جو لوگ ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. اچھا، اور بعض لوگ آپ دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ وہ توکل تو اتنا اسٹرانگ ان کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ نہیں کرنا ہے، ہم نے تو کچھ، پھر وہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ اسباب زیرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعائیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر دیں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں گے. لیکن ایک جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس سے علیحدہ کچھ نہیں ہونا. آپ کتنی بھی دعائیں کرنے بیٹھ جائیں اور آپ اسباب نہیں کریں گے تو تب بھی چیز نہیں ہونی ہے. اور یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تھی نا کہ ایک صحابی تھے، وہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری جو تھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ آیا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ پہ توکل اس کو پہلے جا کے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اتنی زبردست بات تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو، پودا جیسے چھوٹا سا لگاتے پودا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اس کو لگائے اور پھر مرے. مطلب یہ کہ جو کام کرنا ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر دے، کیونکہ درخت بھی تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بھی بہت وہ تسلی ملتی ہے بیسیکلی، اور ایک اینگل ہمارے دماغ کا کھلتا ہے کہ ہاں واقعی توکل تو اس لیول پہ کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو، ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد میں بھی اٹھی تھی آج، میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا، سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وحی آ گئی تھی نا، تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا، نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ اتنا بڑا کا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نکلے یہاں سے. انہوں نے جب تک وحی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی، ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے. تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے وہ بھی لے کے گئے. اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا وہ گھر میں تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے، اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے. تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کدھر ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ؟ تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت اسما نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی، کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے، اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا، تو کہتے ہیں اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا، نکلو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے.
29 पारा में सलसबील एक जन्नत का वो है, नहर है, उसके बारे में आता है। वो बच्चों ने कहा कि अम्मा आपने इतनी दूर की दुआ दी है। तो कहती हैं कि मुझे वो वाक़या याद आ गया आज कि जब तुम्हारे बाप जो थे वो आए रसूल अल्लाह को मिलने, तो ऑलमोस्ट आखिरी टाइम था उनका, रसूल अल्लाह काफ़ी परेशान थे जैसे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनको देखा। अब मैं ये किस्सा इसीलिए सुना रही हूँ कि देखें असबाब की वजह से कि उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आप मुझे बड़े परेशान लग रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उन्होंने कहा कि हाँ बस ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या वजह है? तो जब उनको ये पता चला कि रसूलल्लाह इसलिए परेशान है कि उनकी जो बीवियाँ पीछे रह जाएंगी, तो उनका खर्चा चलना और किस तरह से होगा। तो जब हज़रत इनको पता चला अब्दुर्रहमान बिन औफ को, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे सोच रहे हैं, मेरा मदीना में फ़लाँ बाग है, उसकी जितनी भी आमदनी होगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है और जब तक आपकी आखिरी बीवी भी ज़िंदा रहेगी, उसका ख़र्चा वहाँ से चलता रहेगा। रसूल अल्लाह बहुत खुश हुए और खुश होके उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ को कि अल्लाह तुम्हें सलसबील से सराब करे। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे वो वाक़या याद आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे बाप को वो दुआ दे रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से असबाब पूरे किए जा रहे हैं और किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। अब आगे देखिए आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अब यहाँ पे अब देखिए सीन बदल रहा है। अब ये दूसरी दफ़ा ये बच्चे जो हैं इनका सफ़र है कि वलम्मा दाखलू अला यूसुफ़ा, और जब वो दाखिल हुए मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, आवा तो उन्होंने जगह दी। अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा से चले गए और अपने भाई को भी साथ लेके गए हैं, और फिर अपनी दूसरे दरवाजे से, एक दरवाजे से नहीं गुजरे, डिफरेंट दरवाजों से गुजरे ताकि उनको नज़र ना लगे। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि वो अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, आवा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जगह दी, इलैही अपने पास, अखाहू अपने भाई को। अब कहते हैं मुफस्सिरीन के क्योंकि ये 11 भाई थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो भाइयों को एक कमरा दिया, और जो बिन्यामिन थे जो उनके अपने छोटे भाई थे, उनको उन्होंने अपने पास मेहमान खाना जो था उसमें रखा था। और फिर जब वो अकेले हुए तो फिर वो उसके पास गए उसको मिलने के लिए। कौला कहा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा इन्नी कि बेशक मैं अना अखू का, कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फला तब्ताइस बिमा कानू यामलून, कि अब तुम इस पे रंज ना करो जो ये तुम्हारे साथ करते थे। कहते हैं कि क्योंकि ये छोटे थे और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए इनके भाई जो थे वो अब इनसे भी खार खाते थे। तो मतलब उनका कोई इतना अच्छा उनके साथ रवैया नहीं था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को तसल्ली दी। फलम्मा जहाज़हुम, अब देखिए आगे बीच में से ऐसा नहीं है कि अच्छा फिर ये हुआ, ये वाक़या फिर उसके बाद जब वो जाने के करीब आते हैं, वो सारा स्टोरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि फलम्मा जहाज़हुम, फिर जब तैयार कर दिया उन्हें, बिजहाज़िहिम सामान उनका, जआलस सकायता, तो उनका प्याला जो बादशाह का प्याला था ना वो रख दिया, फी रहली अखीही, अपने भाई के सामान में। सुम्मा, फिर अच्छा सुम्मा जो होता है ना, सुम्मा आता है थोड़ी देर के बाद जब चीज़ होती है। फ़ा जब हम बोलते हैं ना, फ़ा कहते हैं फ़ौरन ही, जैसे अभी कोई चीज़ हुई थी तो फ़ौरन ही कोई चीज़ हो जाती है। सुम्मा से पता चलता है कि अच्छा वो काफ़िला थोड़ा आगे गया होगा, तो ये तब ये वाक़या पेश आया है। सुम्मा अज़्ज़ना, फिर पुकारा मुअज़्ज़िनुन, एक पुकारने वाले ने, अय्यतुहल ईर, ए काफ़िले वालो, इन्नकुम लसारिकुन, कि अलबत्ता तुम चोर हो। तो अब जैसे ये आगे गए तो पीछे से काफिले वाले कौन थे, ये जो वहाँ पे थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो शाही वर्कर्स आप उनको कह सकते हैं, तो उनके जो करिंदे थे वो उनको जो मुफस्सिरीन ने कहा कि हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी पिलाने का, क्योंकि वो एक ऐसा बर्तन था जो नाप भी सकते हैं, जैसे होता है ना कि आप देखें घर में चावल निकालते हैं या कोई चीज़ निकालते हैं तो वो ऐसा बर्तन होता है जिसमें पानी भी पिया जा सकता है और वो नापने के भी काम आता है। तो इसी तरह का कोई बर्तन होगा, लेकिन वो बादशाह का बर्तन था, कीमती था। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वो असबाब बना रहे हैं जिससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब जो थी उसको ताबीर मुकम्मल होनी थी। तो उसको कहा पुकारने वाले ने कि ए काफिले वालों तुम तो चोर हो।
قالو کہا، کس نے؟ وہ قافلے والے جیسے بھائی جو تھے نا، انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا، اور وہ سارے مڑے، اقبلو کہتے ہیں بالکل سامنے آنا، جیسے ہوتا ہے نا پورے مڑ کے سامنے ان کے آتے ہیں، علیہ ان کی طرف، ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ قالو کہا، مؤذن نے، پکارنے والے جو تھے ورکرز نے، نفقدو کہ ہم گم پاتے ہیں سواع المالکی کہ بادشاہ کا پیمانہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کے لیے لائے گا، مطلب اب یہ جو بندہ ہے نا، جو ورکر تھے جو پیچھے پیچھے آئے تھے، وہ اپنی طرف سے اب یہ کہتے ہیں کہ وَلِمَنْ جَاءَ کہ جو لائے اسے، بِهِ اسے، حِمْلُ بَعِیرٍ تو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا، غلہ جو ہے نا وہ اس کو انعام کے طور پہ، بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا انعام کے طور پہ بندہ کہتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، کہ اب ضمانت دینا نا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا، جیسے اب ضمانت کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 وقت آئے تھے، جیسے ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حدیث ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اس کے بعد دوسری احادیث ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں کہ یہ 3 زمانے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں نا شروع میں، تو بیسیکلی انکریج نہیں کیا گیا مسلمانوں کو اس وقت کہ وہ قرضہ لیں، اور کیونکہ قرضہ نہیں ادا کر سکیں گے، تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو توفیق دیا صبر کے ساتھ اس میں وقت گزارے، تو شروع میں اگر کوئی جنازہ ہوتا تھا تو رسول اللہ کو اگر یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو وہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اچھا، اس کے کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو وہاں پہ اناؤنس ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کا جو قرض ہے کوئی اور معاف کر، مطلب اس کا کوئی قرض ضمانت دیتا ہے کہ وہ ادا کر دے تو پھر اس کی نماز جنازہ، اگر کوئی کہتا تھا ہاں تو پھر وہ پڑھا دیتے تھے۔ اچھا، تیسرا دور کیا آیا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب خیبر فتح ہوا تھا، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس کافی مال آ گیا تھا، تو پھر جنازہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے خاندان میں تقسیم ہوگی۔ تو یہ 3 دور مسلمانوں پہ ایسے آئے تھے۔ تو ضمانت کو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جیسے بیل دینا کسی کے بارے میں ہوتا ہے، اس طرح سے ہے۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس زمانے میں، دیکھے قحط تھا، غلہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک اونٹ کے بوجھ جتنا پھر ان کو غلہ ملے گا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ قالو کہا، کس نے؟ بھائیوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد علمتم کہ البتہ تم تو جانتے ہو، ما جینا کہ نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض کہ ہم فساد کرے زمین میں، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اب یہ کیسے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں کتنی عزت سے کتنی محبت سے رکھا تھا، تو ہم تو چور نہیں ہیں، تو تم ہم پہ ایسے کیوں الزام لگا رہے ہو؟ قالو کہا، کس نے؟ جو مؤذن تھا نا، جو پکارنے والے تھے، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ اب دیکھیے یہ جملہ، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مصر کا قانون جو تھا وہ فرق تھا، اس کے لحاظ سے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ جس کا جو چور ہوگا وہی اس کا ضامن بھی ہو، وہی اس کا کیا کہتے ہیں، بدلہ بھی ہوگا۔ مطلب اگر جس کے پاس چوری ہوئی ہے تو جس کے پاس سے وہ سامان نکلے گا تو وہی بندہ اس کی جگہ پہ جائے گا، مطلب اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات مجھے یہ لگی کہ جب اللہ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو پھر ساری قانون ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، کہ انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ اچھا، انہی سے پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، قولو کہا، جزاؤہ کہ اس کا بدلہ، من وجد فی رحلہ جس کے پاس پایا جائے گا سامان، فہو جزاؤہ تو وہی اس کا بدلہ ہے۔ اب بنیامین جو تھے نا وہ سب سے چھوٹے تھے، تو اب ان کو وہاں پہ رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، کیونکہ جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق کسی طرح سے بھی وہ اس کو، حضرت یوسف اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا ان بھائیوں نے کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور یہ ظالم جو ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فبدأ تو پس شروع کیا، بِأَوْعِيَتِهِمْ قبل بیائی اخی،
کہ اس کے تھیلوں کو دیکھنا پہلے، اس کے بھائی کے تھیلا دیکھنے سے پہلے، مینز کہ جو سامان تھا نا اس کا چھوٹے بھائی سے پہلے وہ دوسرے بھائیوں کا چیکنگ انہوں نے کی، اس لیے کہ کوئی شک نہ ہو جائے۔ ثم استخرجہا، پھر اس کو نکالا انہوں نے، من وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے میں سے، آخر میں جب اس کا چیک کیا تو اس میں سے وہ جو بادشاہ کا تھا پیمانہ تھا وہ وہاں سے نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پتہ ہے اتنے کویشچن آتے ہیں، ہائے حضرت یوسف نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ اسی طرح سے تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا، نہیں تھا وہ، لیاخذا، کہ وہ رکھتا، اخاہو، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، قانون میں بادشاہ کے، مطلب جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق، اللہ، مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تقدیر، کہ اللہ جب چاہے گا تو پھر ساری باتیں، سارے قانون سائڈ پہ ہو جاتے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے یہ قانون کتنا خوبصورت تھا ان کا، اور یہ پہلے نبیوں کی پہلی شریعتوں میں بھی یہی قانون تھا۔ اب یہاں پہ جو یہ انہوں نے کہا نا کہ جو چور ہے، اب دیکھیے اگر پاکستان میں بھی ہمارے یہ قانون آ جائے تو کتنی آسانی ہو جائے نا، مجھے لگتا ہے چوری اس کے بعد کوئی کری نہ، اگر کوئی چور پکڑا جائے، جس کی چوری کیا اس کے گھر میں اس کو ملازم لگا دیں کہ چلو جی صفائیاں کرو اس گھر کی اور جا کے سارے کام کرو، تو سارے چور انسان کے بچے بن جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، الحمدللہ نماز تو ہم ساری پڑھتے ہیں نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو حق، جو پکے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ومغفرۃ، اور نہ صرف درجے ہیں بلکہ اللہ کی مغفرتیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ کا کریم رزق ہے ان کے لیے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عاملو، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں نا، عمل کے لحاظ سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھے پڑھا تھا نا، جنت کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی درجے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے نا وہ درک میں ہوں گے، اور وہ درجہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اپنے بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں، آپ نے سورۃ البقرہ آلموسٹ، یہ تو شروع میں، پہلے ہی شروع میں آ جاتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ ظاہر یہ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمانوں والی حرکتیں ہی نہیں کرتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، شروع میں سورۃ البقرہ کی آپ کو پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، اور 2 آیات میں کافر کا کہہ کے ختم کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعجون، اور پھر آخر میں 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے ایک کے بعد ایک آیات میں بتایا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، ہمیں پتہ ہوگا تو بچیں گے نا۔ اور پھر اتنی پیاری حدیث ہے ابن ماجہ میں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک جنت میں نیک لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے مجھے حدیث اتنی پیاری اس لیے لگی تھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت لالچ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں، ہم کیا پڑھیں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، کیونکہ ان کا تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا۔ تو یہ حدیث آپ یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آسانیاں ہو جائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے۔
تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار. ہم تو یوزلی اپنے لیے ہی ہوتا ہے نا کہ اچھا صبح اتنی دفعہ کر لو، اس طرح سے نماز میں کر لو. اب آپ نے کیا کرنا، اپنے لیے بھی پڑھنا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرنی ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا. یا اللہ میرے ماں باپ کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، ان کے درجات بلند کرنا، اس کا اجر ان کو عطا کرنا. آمین ثم آمین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، اور اوپر ہر علم والے کے علیم، ایک خوب علم والا، مطلب اس سے بڑھ کے علم والا ہے. علم کا تکبر جو ہوتا ہے نا، یہ بہت برا ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی علم ہو اور خواہ وہ دینی علم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچائے. آمین ثم آمین. ایسا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک جماعت میں تشریف لے گئے، تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ، کیا کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں جو اس زمین میں آپ سے زیادہ علم والا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3400. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی اور ان کو کہا کہ اے موسیٰ، اس سے زیادہ علم والا، تم سے زیادہ علم والا ہمارا ایک بندہ خضر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا پھر راستہ پوچھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تکبر کی وجہ سے نہیں کہا تھا. ان کو یہی تھا کہ کیونکہ وہ تو کلیم اللہ ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، تو ان کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہو سکتا ہے نا دنیا میں. تو لیکن اس وقت جس زمانے میں وہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، خضر کے پاس تم سے زیادہ علم ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اب میں کیسے ان کے پاس جاؤں؟ تو وہ جو ہم سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی کہ ایک مچھلی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جس مقام پہ وہ جائے گی اور وہ راستہ بنائے گی، وہ سورۃ کہف میں پورا اس کا قصہ آتا ہے. وہیں پہ تم خضر علیہ السلام کو، اس بندے کو ملو گے. اور پھر وہ پورا قصہ کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں کہ آپ کے پاس اللہ نے کون سا علم دیا. تو انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، تم صبر ہی نہیں کر سکتے ہو. کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ انہوں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ جو چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس پہ تم صبر کیسے کرو گے؟ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر علم نہ ہونا تو صبر بڑا مشکل ہے. صرف کہتے جائیں گے نا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، صبر نہیں آتا جب تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور جب ہم احادیث سے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر صبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی پیاری مجھے بات لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا تھا نا کہ قُل ربی زدنی علما، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. ہم قرآن کے لیے بھی تو وہی دعا آج کل یاد بھی کر رہے ہیں نا کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک. اور دیکھیے، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ علم کا ایک باب سیکھنا، ایک باب مطلب ایک چیپٹر سیکھنا، ہمیں نفل نماز جو ہے ہم 1000 رکعت پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہمیں پسند ہے. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی، بہت غور سے سننے والی بات ہے. ہمیں سے اکثر لوگوں کا نا یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنی ذات کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحاں بھی کریں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے. بری بات نہیں ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہے، لیکن وہ صرف آپ کی ذات کے لیے ہو جاتی ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر. عالم کون ہے؟ جو علم لیتا ہے، جو دوسروں تک علم پہنچا رہا ہے. اور عابد کون ہے؟ جو گھر میں بیٹھا عبادت کرتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں، 14ویں رات کا چاند جو ہوتا ہے نا، اب لائٹیں تو ابھی آئی ہیں، اس زمانے میں سوئی میں دھاگا بھی ڈل جاتا تھا کہ وہ جو چاند ہے وہ سارے دنیا کو روشنی دیتا ہے. وہ پھر اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا کرتی، کیونکہ علم تو روشنی ہے، اور روشنی جو ہوتی ہے وہ اندھیروں کو دور کرتی ہے. جب تک ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نہیں عطا کریں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم جانیں گے نہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم دوسروں تک یہ بات کیسے پہنچائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب تک علم نہیں ہوگا، پھر جیسے بے علم لوگ جب بات کرتے ہیں نا، تو پھر وہ یاد کر لیجیے گا جو پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ پھر ایک اسباب تو پورے کریں گے لیکن توکل نہیں کریں گے.
پھر اگر توکل پورا کر لیں گے تو اسباب نہیں کریں گے. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا، پھر ویسے والی بات ہوگی اور ویسے والا ہی بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیا بھی اگر آتی ہے نا، علم سیکھ لیا ہے دوسروں کو سکھا دو. علم کی جب بات ہوتی ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پاس علم کے مینار تھے. ہم امام جب بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام جتنے بھی، امام احمد بن حنبل، آپ دیکھیں انہوں نے، کیونکہ اکثر یہ بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے، یہ عمل ہم سے کیسے ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں اچھا صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، پھر صحابہ میں ہمیں ہوتا ہے کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایجوکیشن لی ہوئی ہے، ڈائریکٹ ان کا مطلب قولی، ان کی فعلی، ان کی ہر طرح کی چیز انہوں نے دیکھی، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا عمل کرنا. پھر ہم تابعین کو دیکھتے تو کہتے لوگ ان کے استاد تو صحابہ تھے، تو ان کو تو عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. پھر آپ دیکھیں، اگر آپ پھر جا کے امام جو ہے ہمارے، اب ان کی زندگیاں آپ دیکھیں نا، تو اتنا پیار آتا ہے آنیسٹلی کہ کس ذات کے ان کی زندگیاں تھیں. کہ میں پڑھی تھی ایکچولی، میں امام شافعی کا علمی سفر میں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ نا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے یہ شیئر کروں گی. اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج امت میں جو اتنی پرابلم کر دی کہ یہ کون سے فرقے سے، یہ کون سے فرقے سے، آپ کبھی ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں. امام شافعی کی میں دیکھ رہی تھی کہ جب ان کو 7 سال کے تھے، ہی واز حافظ قرآن. اس کے بعد ان کو علم کا اتنا شوق تھا، غریب تھے، ماں باپ فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کو اپنے استاد سے سنتے تھے، مکہ میں تھے، وہاں پہ علم لے رہے تھے، تو اپنے استاد سے بہت سنتے تھے امام مالک کے بارے میں. تو ان کو شوق تھا کہ میں جاؤں مدینہ میں. ایک قافلہ جا رہا تھا، اپنی ماں سے بڑی مشکل سے اجازت لی اور مدینہ میں چلے گئے، اور مدینہ میں جا کے امام مالک سے کلاس لی. اور چھوٹا سا واقعہ، ایک میں ابھی ٹائم کیا ہے 56 ہے، تو جلدی سے میں کوشش کرتی ہوں کور کر سکوں، کیونکہ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کہ حدیث کی کلاس ہو رہی تھی. امام مالک جو تھے وہ سنا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ، لڑکا، ینگ بچہ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا تنکا ہے، اس کو منہ میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اپنی ہتھیلی پہ کھیل رہا ہے. جس کلاس ختم ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ بتایا کہ میں حجاز سے آیا ہوں. پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں قریشی ہوں. وہ سارا ان کا پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز تم ٹھیک نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا استاذ محترم؟ انہوں نے کہا کہ تم جب میں حدیث پڑھا رہا تھا تو تم اپنی ہتھیلی سے کھیل رہے تھے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں، میں کھیل نہیں رہا تھا، میں تو وہ تنکے سے میں اپنے ہتھیلی پہ آپ حدیث لکھا رہے تھے، کیونکہ میرے پاس کچھ تھا نہیں لکھنے کے لیے، تو میں اس تنکے سے اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا. تو امام مالک نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہتھیلی کھولی، تو انہوں نے کہا کہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم، اب میں جو لعاب دہن سے لکھ رہا تھا تو وہ تو اب خشک، وہ تو نہیں دیکھ سکتے نا آپ. تو وہ کیا کرتے تھے، منہ سے وہ جیسے تھوک نہیں ہوتا ویسے لے کے وہ لکھ رہے تھے. اچھا، انہوں نے کہا کہ لیکن مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنا آپ نے احادیث پڑھائی ہیں مجھے وہ ساری یاد ہیں. تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہ لکھ رہا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے ایک ہی حدیث سناؤ. کہتے ہیں کہ امام شافعی نے پورے متن کے ساتھ 25 کی 25 حدیث ان کو سنا دی. وہ اتنے امپریس ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم میرے مہمان رہنا. لیکن انشاءاللہ پھر اس کا سفر میں آپ کو کبھی سناؤں گی، کیونکہ پھر وہ وہاں سے 8 مہینے رہے، امام مالک سے پڑھا انہوں نے. اس کے بعد یہ گئے، اور پتہ ان کے جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، اسی دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی. تو جب یہ گئے ہیں وہاں سے، مدینہ سے یہ نکلے ہیں، تو ان کے نیکسٹ جو استاد تھے امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد تھے، امام محمد اور امام ایک اور تھے میرے، ابھی کیونکہ میں نے آج یہ والا آپ کو نہیں سنانا تھا تو میں نے وہ نوٹس بھی نہیں بنائے تھے، لیکن میں ابھی پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں آپ کو ضرور سنا دوں کہ مطلب امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد تھے، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر جا کے تو دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے شاگرد اور ایک دوسرے کے استاد تھے، تو ہم ہی لڑی جا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ زیادہ ٹھیک تھے تو وہ زیادہ ٹھیک تھے. امام ابو حنیفہ کا میں آپ کو ضرور سنانا چاہ رہی ہوں، تاکہ وہ بھی بہت پیاری بات تھی کہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ جو تھا وہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا.
اب اس کو یہ پتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، حکومت جیسے آج کل کے زمانے کو آپ دیکھیں پاکستان میں، انڈیا میں، کہ حکومت کوئی ایسا فیصلہ بتا دیا جو اسلام کے اگینسٹ ہوتا تھا تو امام ابو حنیفہ جو تھے وہ اس کے بارے میں بولتے تھے، اپنے جو درس ہوتے تھے اس میں بھی اس کے بارے میں وہ بات کرتے تھے۔ تو خلیفہ منصور کو پتہ چلا، اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ حکومت کے اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ ان کو تحفے تحائف جیسے ہوتے ہیں وہ ان کو دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی دفعہ کوشش کیا، وہ نہیں لیتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے کسی نے کہا کہ ان کا کام ان کا تمام کر دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تلوار اٹھے گی تو پھر تو سارا خرابی ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں میں وہ بہت پاپولر تھے، لوگ ان کی بہت بہت عزت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں، تو اچھا یوں کرو کہ ان کو عہدہ پیش کرو، قاضی ہونے کا، مطلب عدلیہ کا جو پورا وہ ہے نا عہدہ، وہ ان کو ڈپارٹمنٹ وہ ان کو دے دو۔ تو اسی سے بھی کیا ہوگا کہ جو لوگ ایسے فیصلے کریں گے تو جو لوگ ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، تو پھر خود ہی سے پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بھی کر کے دیکھا ہے، وہ بھی کسی طرح سے نہیں مانتے۔ تو خلیفہ منصور نے ان کو اپنی عدالت میں بلا لیا، وہ محل میں بلایا۔ کہتے ادھر بلانے کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ جو طوائف ہیں وہ نہیں لیتے ہم سے جب ہم بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب آپ اپنی پرسنل سے بھیجتے ہیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن جب آپ جو آپ کے پاس وہ مال ہوتا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، جو جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں تو جو مال ہوتا ہے نا، وہ جو اگر اس مال سے جب آپ مجھے دیتے ہیں تو وہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ نہ تو میں غریب ہوں اور نہ ہی میرا کوئی حق ہے اس پہ، وہ تو مطلب عوام کے پیسے سے مجھے وہ تحفہ نہیں لینا، اس لیے میں انکار کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر ایک دم سے بات بدلی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ عہدہ جو آپ کو دے رہے ہیں تو وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ایکسیپٹ، کیونکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کب اپنے گھر واپس جانا ہے، کہ میں اپنے گھر جا کے سکون لوں گا۔ تو میں آپ کے سامنے تو اتنا بھی نہیں بول سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو میں ایسے عہدے کو کیسے ایکسیپٹ کر لوں گا کہ اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کریں میں تو آپ کو اس طرح سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر آپ دیتے رہنا۔ ان سے امام شافعی نے اس دن امام شافعی پیدا ہوئے تھے، تو فرقہ کر دیا۔